अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो मामलात हैं जिन पर आज बात करनी है। पहला मामला है कराची की गंभीर सूरत हाल। बारिश के जो स्पेल्स हैं, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कराची के अंदर बारिशों के नतीजे में, जिसके बाद कराची डूबा हुआ नज़र आ रहा है और यकीनी तौर पर कराची एक तवज्जो तलब मसला है। कराची हमेशा माजी में भी खबरों में रहा है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, लेकिन कराचीइट्स की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे, वहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल थे, अब उसके गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक मसाइल हैं और वो इक्वली डेंजरस हैं कराचीइट्स के लिए, कराची के रहने वालों के लिए, क्योंकि जान जो है वो पहले भी जाती थी, अनफॉर्चुनेटली जान अब करंट लगने से चली जाती है, अब बारिशों की तबाही से चली जाती है। तो कराची के ऊपर ख़ास तवज्जो देने के लिए कई बैठक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हतमी तौर पर कोई ऐसा नतीजा नहीं निकलता कि कराची के लिए अच्छी प्लानिंग की जा सके। कराची के जो मनाजिर हमने गुज़िश्ता 3 दिनों में 4 दिनों में देखे, इंतहाई अफसोसनाक थे और ज़ाहिर है ये एक कुदरती आफत थी, इससे निमटना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अगर कुछ तैयारी होती तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। करोड़ों रुपए के लोगों के घर में सामान, फर्नीचर, चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई हैं, लोगों का की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। तो पहले हिस्से में प्रोग्राम के हम जरा बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे कि वहाँ क्या इस वक्त सूरत हाल है, हो क्या रहा है, और आगे हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, वफाकी हुकूमत की तरफ से कि वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में जाकर ख़ुद जो है सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। तो सूबाई, वफाकी हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट ने कराची की सूरत हाल को जो है वो ठीक करना है, तो कैसे करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को भेजने के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए एक तरह का प्रेशर और दबाव भी है, क्योंकि कभी कोई तस्वीर आती है, कभी कोई बयान आता है तो वो ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था, गलत रिपोर्ट्स दे दी। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमें मेडिकल बोर्ड ने बताया कि जी उनकी कंडीशन इस तरीके की है, और अरशद शरीफ साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस पर बड़ी तफसील से बात की, तो इसका भी तस्करा करेंगे, उस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों जो है वो सीनियर रहनुमा अपनी पार्टी के मेरे साथ मौजूद है। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा मैं बात करूंगा अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से, जो एयरवाई के रिपोर्टर हैं और वो कराची की ओवरऑल सूरत हाल को कवर भी करते रहे हैं और उस पर इस वक्त जो है वो एक जायजा भी पेश करेंगे। नज़ीर, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो है वो आप माहौल देख रहे हैं कराची में, इस वक्त क्या पोजीशन है, ज़रा मुझे एक पिक्चर उसकी क्लियर कीजिएगा हमारे नाजरीन को, इस वक्त कराची में क्या हो रहा है बारिश की तबाहकारियों के नतीजे में। देखिए आदिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बारिश कुदरती आफत ज़रूर है, लेकिन मुतल्लिका इदारों की नाअहली की वजह से कराची इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक जानिब कराची में जो होने वाले मानसून का छठा स्पेल था, कराची जो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर कराची में आज तक की तारीख की सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, 616 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से कराची एक जानिब तबाही का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन इसमें आसानी ज़रूर हो जाती है अगर मुतल्लिका इदारे अपने जगह काम करते रहते और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर एक लेवल पर होता और बना होता। इस वक्त भी मैं सुपर हाईवे लिंक रोड से मुतसिल रोड पर मौजूद हूँ। ये दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। यहाँ से इतना पानी है कि यहाँ अगर कोई मोटरसाइकिल सवार गुजरे उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, गाड़ी वाला गुजरे उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। कराची में इस वक्त 2 इलाके ऐसे हैं, मेमन गोड में एक मलिर मेमन गोड है और एक इब्राहिम हैदरी है, जिसे सिंध हुकूमत ने बाकायदा आफत ज़दा करार दे दिया, क्योंकि 200 पक्के घर RCC वाले जिनके अंदर 8 से 10 फुट पानी भरा और वो तमाम जो घर थे वो ज़मीन बोस हो गए, टूट चुके हैं। कराची में एक जानिब के इलेक्ट्रिक की कभी गफलत से और कभी शहरियों की अपनी गफलत से करंट लगने से जाबाक होने के भी वाक़यात पेश आते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा हमने नई सूरत हाल देखी है कि अंडर पासिस में डूबकर कई अफराद कल से लेकर अब तक उनकी लाशें निकाली गई हैं और अब तक तकरीबन 5 से 6 लाशें ऐसी निकाली गई हैं जो अंडर पासिस में डूबकर जो मर गए हैं, जबकि नालों में गिरकर जाबाक होने वालों की तादाद अलग है। अब तक तकरीबन 25-30 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो इस छठे स्पेल में जो लापता हुए हैं या जान से गए। कराची की ओवरऑल सिचुएशन ये कि कल जब ये बारिश हुई है तो जितने बड़े अंडर पासेस हैं, जिनमें KPT अंडर पास है, लियाकताबाद अंडर पास है, गुलबहार अंडर पास है, उनके अंदर पानी भर गया था। KPT अंडर पास में पानी भरने का मतलब ये कि कम अज़ कम 15 फुट से ऊपर उसके अंदर पानी भर चुका था, जबकि इस वक्त भी कराची के कई इलाके ऐसे हैं जिनको हुकूमत सिंध ने तो आफत ज़दा करार नहीं दिया, लेकिन वो किस अज़ियत से गुजर रहे हैं हमने खुद जाकर, मैं खुद मसलन नज़ीर शाह, वो कौन से इलाके हैं जिनको आफत ज़दा करार नहीं दिया गया और वहाँ ज़्यादा तबाही भी हुई है?
وہ علاقے جو اس میں سر فہرست جو ہے وہ ہے سرجانی کا علاقہ یوسف گوٹ، جس کے اندر ہم نے خود جا کر ہماری ٹیم نے کوریج کی. اس کے اندر کوئی ایک گھر بھی، سنگل گھر ہم نے ایسا نہیں دیکھا جس کے اندر پانی نہ گیا ہو. اس کے اندر فرسٹ فلور پر جو رہنے والے تھے وہ تو یقیناً محفوظ رہے، لیکن وہاں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ، پھر شام کا کھانا کچھ ان کو میسر نہیں تھا. NDMA کی ٹیمیں باقاعدہ کام کر رہی تھی، رینجرز، پولیس اور جو پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے مسلسل. نذیر صاحب، میں نے یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ آپ نے کہا کہ جو امدادی سامان تھا وہ بھی نہیں پہنچایا جا سکا. میں نے ایک فوٹیج دیکھی جس میں ایک فائر بریگیڈ اور آ رہی ہے اور وہ آدھی سے زیادہ وہ ڈوبی ہوئی ہے روڈ کے اوپر. تو یہ جو ریسکیو سروسز ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ کیونکہ اگر فائر بریگیڈ میں دیکھ رہا تھا یا جو ریسکیو سروسز دیکھ رہا تھا وہ گاڑیاں بھی آدھی آدھی ڈپ ہیں اس میں پانی میں، تو کس طرح مدد کس طرح کر رہے ہیں لوگوں کی؟ پھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو کراچی میں اوورال صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو مدد کا کام ہو رہا ہے وہ ہے اپنی مدد آپ. اگر میرے کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے وہی عام شہری مدد کرے گا جو میرے نیئرسٹ ہوگا. جو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ بارش ہونے کے بعد انفارچونیٹلی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ موبائل سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے. کوئی ریسکیو ادارے کو کال نہیں کر سکا. اگر کسی نے اس کو کال کی بھی تو ڈیسٹینیشن اور اس جگہ کا جو اربن فلڈ کا جو سچویشن تھی اس حوالے سے ریسکیو ادارے اور یہ تمام فائر بریگیڈز وہاں نہیں پہنچ سکے. پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے اور کراچی کا سب سے بڑا مرکزی علاقہ ہمارا اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے، جسے IH چودھری روڈ وہاں کی اہم سڑک ہے. اب مجھے نذیر شاہ یہ بتائیے گا کہ اب تک ٹوٹل ڈیتھ ٹول کیا ہے؟ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس انفارچونیٹ رین سپیل کے نتیجے میں؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا تعداد کتنی ہے، اور اس وقت کراچی کے لوگ سوچ کیا رہے ہیں کہ کس طرف زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تینوں حکومتوں میں سے کہ وہ زیادہ ان کی مدد کے لیے؟ اس وقت میں اختیارات کی بات نہیں کر رہا، ان کی امیدیں کیا ہیں زیادہ کہ وفاق آ کر نوٹس لے، سندھ حکومت کا کام ہے وہ کرے، یا شہری حکومت کسی بھی طرح ہماری مدد کرے؟ زیادہ یا تینوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ساتھ مل کے کام کریں؟ آپ کی لوگوں سے بات ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو لوگ ایک عام شہری، ہر شخص سب سے پہلے تو اس کو نمائندوں کو الزام دے رہے جس کو اس نے ووٹ دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے کہ اس کی نظر اگر سب سے پہلے جاتی ہے تو اس کی نظر جا رہی ہے NDMA کی جانب جا رہی ہے، پاک فوج، رینجرز، ان اداروں کی جانب جا رہی ہے جو کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے چاہے بلڈنگ گرے یا چاہے سیلابی صورتحال ہو، سب سے پہلے فوج، رینجرز اور جو وہ ادارے جو باقاعدہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس اکوپمنٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے جو لوکل NDMA کے جو اب تک کے ایفرٹس ہیں، NDMA کی جو اب تک کی کوششیں ہیں، اس سے لوگ مطمئن ہیں؟ جو پہلے بھی گیا NDMA نے وہاں پر نالوں کی صفائی بھی کی اور چیزیں کی، اس سے مطمئن ہیں لوگ، خوش ہیں؟ دیکھیں، NDMA نے جتنا بھی کام کیا ہے انہوں نے پانی کی ڈرینیج بھی کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو نالے صاف کیے ہیں، کیونکہ کراچی میں کسی نے آج تک گجر نالے، جتنے بھی گجر نالہ بہت کئی کلومیٹر طویل گجر نالہ ہے، اس کو اتنا صاف نہیں دیکھا تھا. لیکن اس گجر نالے کو صاف کرنے کے لیے 2-4 دن یہ ہفتہ درکار نہیں ہے، اس کو کئی مہینے کے بعد اگر اس میں مسلسل محنت کی جائے، اس کے اطراف کے علاقوں میں انکروچمنٹ کی جائے، کیونکہ وہاں پر نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے، تجاوزات بنی ہوئی ہے، جب تک ان کو کلیئر نہیں کرایا جائے گا کوئی ادارہ اس ماحول کو کلیئر نہیں کر سکتا. اور اس وقت کراچی کا شہری ایک جانب وفاق کی جانب دیکھ رہا ہے، ایک جانب ان اداروں کی جانب دیکھ رہا ہے جو آئیں ان کی مدد کریں. جی ٹھیک. اچھا، اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ بجلی اور جو پینے کا پانی ہے وہ کون کون سے علاقوں میں دستیاب نہیں ہے، بالکل اویلیبل نہیں ہے، مشکل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بجلی تو کراچی میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جن میں پوش ایریاز بھی ہیں جن میں 24 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے، اور جس علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر تقریباً 12-13 گھنٹے کے بعد بجلی آئی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلے گئی، پھر 4 گھنٹے کے بعد آئی. کراچی کے تقریباً ایریاز ایسے ہیں 70 سے 80% کراچی کل شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا، بالکل بلیک آؤٹ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جو موبائل کمپنیز کے جو ٹاورز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا، اور اس کی وجہ سے تمام جو موبائل سسٹم ہے وہ بھی بیٹھ گیا. جبکہ پانی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پانی جو گھروں میں آ رہا ہے تو وہ بھی گدلا پانی آ رہا ہے یا سیوریج، جس طرح گلشن کے 13D کے علاقے ہیں ان میں سیوریج ملا ہوا پانی آ رہا ہے. جی اچھا، بس بریف کوئکلی بتائیے گا، پھر میں نے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے کہ کیا یہ جو بجلی بند کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی اب چونکہ پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے تو کرنٹ نہ لگے؟ کیا کس وجہ سے، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہونے کی؟
देखिए, के इलेक्ट्रिक की जानिब से हमेशा लेम एक्सक्यूज दिए जाते हैं, बिजली बंद ज़रूर की जाए, लेकिन जब बारिश हो रही हो या उसके बाद ऐसे एरिया जिनके अंदर पानी 8-8, 10-10 फुट ऊपर हो, ये तो बिला तफरीक हर इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है, जिनमें पानी का कतरा भी मौजूद नहीं होता, तो ये बिजली बंद करने का हर तरफ है। जी, थैंक यू सो मच नज़ीर शाह। की सूरत हाल हमें बता रहे थे। ओवरऑल पिक्चर कराची यकीनी तौर पर तवज्जो तलब मसला है। कराची कई हवालों से उसको तवज्जो चाहिए, और कराची एक बहुत बड़ी आबादी है। जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में क्या बात की आपको सुनवाते हैं, फिर डिस्कशन को स्टूडियोज में लेके आएंगे। जब तक कराची को एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, बल्कि एक मुल्क की तरह, लाहौर को एक मुल्क की तरह चलाएं, नहीं तो वो चल नहीं सकता। हमारे इस वक्त शहर बिल्कुल ये निगलेक्ट की तरफ जा रहे हैं। इनका मैनेजमेंट सिस्टम बदलना पड़ेगा, जो इंशाल्लाह हम अब ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पंजाब और उधर कर रहे हैं केपी में। जब भी इलेक्शन होगा मेरे ख्याल में हम सिंध भी एक चेंज के लिए तैयार है। केपी में और जो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिंध के लोग देखेंगे कामयाब होते हुए। असल में हल यही है, और वो जब देखेंगे तो वहाँ वैसे ही प्रेशर पड़ जाएगा लोगों को कि वही सिस्टम उनको चाहिए। जी चौई साहब, यही हल है कि जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ चलाई जाती हैं, न्यूयॉर्क चलाया जाता है, मुंबई चलाया जाता है, लंदन चलाया जाता है, उस तरीके से जो है वो चलाया जाए। और क्यों कराची, देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर का हमें पता है कि 2014-15 में बड़ा मसला था, और एक सीरियस एफर्ट्स, कंबाइन एफर्ट के साथ हुकूमत और हुकूमतों ने मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के मसले को अफवाज पाकिस्तान की मदद से हल किया। अब गवर्नेंस का बड़ा सीरियस इशू है। अगर वो मसला मिलकर हल किया जा सकता है, तो फिर ये मसला हल क्यों नहीं किया जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, सबसे पहले जो आपने अपनी आखिरी कलमात कहे, मैं उस पर बात कर देता हूँ। देखिए, सिविलियन हुकूमत की संजीदगी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अफवाज पाकिस्तान का जो मोराल है, जो उनका तरीक़ाकार है, जो उनकी कमिटमेंट है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, ना उसके ऊपर कभी किसी ने कोई सवालिया निशान उठाया है। लेकिन रेंजर्स जो कराची में क़याम अमन के हवाले से इससे पहले भी काम करते रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं रेंजर्स की कराची के लिए, लेकिन वो पिछले 25 साल से वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ये जो 2014-15 का आपने जिक्र किया, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने एक कदम उठाया और उन्होंने ये कहा कि कराची में जो वज़ीर आला सिंध हैं वो इस पूरे ऑपरेशन के कप्तान होंगे, उसे हेड करेंगे। लीड उसे फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन उन्हें भी इज्जत दी, उन्हें उनका ड्यू शेयर, ड्यू रोल दिया, और उसके बाद रेंजर्स का ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान साथ और हमारी सारी कमेटीज बन गई थी। बिल्कुल, और उसका नतीजा आपके सामने है। आज बदकिस्मती से सारी सूरत हाल जो आपने दिखाई, इससे मतलब ज़ाहिर इंसान पाकिस्तानी होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से मतलब दिल खून के आंसू होता है। जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, मैंने इसमें जितनी भी मीडिया के ऊपर देखी है डिबेट, वो इख्तियारात की तकसीम और अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पे शिफ्ट करनी देखी है। ये सबसे बड़ा मसला मुझे आज सिंध में नज़र आ रहा है। वो आपको कोरोना की शक्ल जब वबा थी, पीक पे थी, उस वक्त भी यही थी कि जनाब सिंध हुकूमत ये कर गई, सिंध कह रहा था जनाब के मरकज़ को ये मदद देनी चाहिए, और इनके वज़रा उनके ख़िलाफ़ एक अल्फाज की गोलाबारी करते थे बाकायदा। और इसी तरह अब जब ये आफत आई हुई है, मैं कहता हूँ कि आज अगर वफाकी हुकूमत उसी तरह, उसी जज्बे के साथ, जिस तरह भी इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि जनाब मेट्रोपॉलिटन और इसका मसले का हल ये है, पूरे जज्बे के साथ वफाकी हुकूमत निकले, सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करे, एनडीए में बाकी इदारे जो वफाक से मुंसलिक अपना किरदार अदा करें। कोई वजह नहीं है कि इस नुकसान से हम नबरदाज़मा ना हो सकें, और इससे हम कम से कम जानी नुकसान हो, कम से कम मसला विल का है, विल का है, और एक दूसरे के साथ आप ये कहें कि अल्फाज लफ्जी जंग का है, इख्तियारात की ट्रांसफर का है। बिल्कुल कराची के लोग सफर कर रहे हैं, बिल्कुल हो रही है। कायरा साहब, कैन यू हियर मी? हेलो, कायरा साहब, आप मुझे जरा ये बताइएगा कि ये बात तो ठीक है, जब लॉ एंड ऑर्डर का संजीदा मसला था, जमातें बैठी, इदारे बैठे, और वो ज्यादा मुश्किल मसला था क्योंकि वहां पर आपकी बाकायदा एक अनदेखे दुश्मन से जंग थी, वो हल हुआ। कराची वाले चीख चीख के कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू जनरेशन में सबसे बड़ा हिस्सा है, मिनी पाकिस्तान है, हर जुबान बोलने वाला मौजूद है, पाकिस्तान की एक लिहाज से वो माशी शहरग है, तो इसके लिए तीनों जमातें क्यों नहीं बैठ सकती? मसलन अगर वफाक का कहना यह कि ये सिंध की जिम्मेदारी है, लेकिन सिंध कहता है हमने पैसे लेने, सिंध बेशक पैसे मांगे, बता के मांगे, कराची के लिए आप आके हमारी मदद करें, सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत की मदद करे, तीनों मिलकर यह मसला हल करें, क्योंकि अगर कराची ब्लॉक होता है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान पूरा ब्लॉक होता है। कायरा साहब,
कायरा साहब का मेरे ख्याल से शायद कोई कनेक्टिविटी का मसला है। शौकत यूसुफजई साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरा इसके ऊपर लूंगा कि ये बात वफाक की तरफ से कई दफा की गई, आपकी पार्टी की तरफ से, कि अब हमने निकालना है सॉलिड सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि कराची अगर बंद होगा तो सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, कराचीइट्स का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है, और फिर वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा रिलायंस उस गेटवे पे है। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। देखें, मुझे तो बहुत अफसोस भी होता है जब कराची के सूरत हाल को हम देखते हैं। मेरे ख्याल से ये सियासत से बालातर भी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि कराची जिस तरह कहा गया माशी हब है, मिनी पाकिस्तान है, और मैं 40-50 लाख तो वहाँ पख्तून बसते हैं, हमारे पंजाब के लोग बसते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो कराची में बसते हैं, अपना कारोबार करते हैं। और ये जो सिचुएशन मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ दे, क्योंकि इन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। अगर आपको याद है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक दफ़ा सैलाब आया था और इंतहाई ख़तरनाक, नौशेरा डूब गया, फलां जगह। उसका हल क्या निकाला गया? आप ये देखें कि बुडनी पुल देखें, ये सारे तजावज़ात हटाए गए, फिर पेशावर से लेके नौशेरा तक बाकायदा एक रिटेनिंग वॉल जो है वो 7-8 अरब रुपए लगा के उसको किया गया, जो मिलों के हिसाब से। अब इशू ये आ रहा है कि देखें, इख्तियारात की जंग तो तब होती जब हम कहते कि जी आपके पास इख्तियार नहीं है सूबे के पास या क्या है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी इस इशू पे वो नहीं किया, मतनाज़ बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, में कोई हिदायत भी की, सब कुछ। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, वी हैव इनफ टाइम कि आप उस पर बात करें। मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ, जैसे एनएफसी पे सिंध हुकूमत कहती है हमें पैसे चाहिए, कंडीशनल करके वफाक कह सकता है कि जी ठीक है वो आपका ड्यू शेयर जो है वो आपको देते हैं, लेकिन कराची के ऊपर स्पेशल तवज्जो होनी चाहिए। ये तो कम्युनिकेशन की बात है, कानूनी बात नहीं है। अगर एनडीएमए भी वहां गया है तो एनडीएमए हैज डन अ कमेंडेबल जॉब, लेकिन एनडीएमए के बस की बात भी नहीं है कि पूरा कराची अकेले वो उसको टैकल कर सके। इसमें कंबाइन एफर्ट ही होगी, क्योंकि ये वाकई मिनी पाकिस्तान है। देखिए, पहली बात तो ये कि प्लानिंग होती है। आप देखें कि ये तीसरी मरतबा सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और प्लानिंग क्या है शहर के लिए? मतलब असल चीज़ तो वो है, क्या कोई प्लान ऐसा किया गया है कि ये जो इशू है ये तो कोई आज का इशू है नहीं, और जब भी बारिश होगी, चाहे वो थोड़ी होती है ज़्यादा होती है, मैंने वो थोड़ी बारिश भी देखी है वहाँ, मैं खुद कराची में था, यकीन करें कि पूरा दिन में बाहर नहीं निकल सका था, इवन सदर जैसे एरिया में मैं नहीं फिर सकता था। तो ये तो इशू आज का इशू है नहीं। दूसरा देखें, ये तो सारी हुकूमतें हैं, हम सारे सब, ये हमारा पाकिस्तान है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो हम वहाँ देखते रहे, नहीं। आज अगर सिंध हुकूमत अलाउ करती है तो यहाँ से हम अपनी इमदादी टीमें भेज सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग वहाँ जा सकते हैं, उनकी इमदादी टीमें जो वहाँ जाके उनको सर्व कर। आज आप देखें, आप सूबाई हुकूमत की तरफ से ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत को जरूरत है तो अपने रिसोर्सेज भेजेंगे और कराची की मदद करेंगे। तो जबरदस्त, तो बहुत अच्छी बात है सर। कराची हमारा है ना सर, कराची पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा कायरा साहब की तरफ, पाकिस्तान है जी ठीक है, मैं जरा कायरा साहब की तरफ जाना है। कायरा साहब, कराची के मसले के ऊपर बैठकर एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ क्यों नहीं आया जा सकता? कोशिश हुई कई दफा, लेकिन वो नाकाम क्यों हो जाती? आदल, पहले नंबर पे तो मैंने आपकी टीम को कहा था कि अगर आपने कराची का इशू डिस्कस करना है तो बेहतर है मैं किसी वहां के बंदे को, उनकी गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव को अरेंज करूं। साहब, आपके सवालों का एक सवाल का जवाब दे दें। जी मैं आप समझ गया, आपका बिल्कुल ठीक है। मुझे आपका मैसेज मिला सर, सुन तो लें, मेरी तो सुन लें। नहीं, कायरा साहब बात तो सुन लें, मैं ये कह रहा हूं। सवाल सुन लिया सरकार, ये नहीं, आप मुझे पहले सवाल का जवाब देने देंगे तो अगला सवाल दे जवाब। एक गुजारिश है, वो ज्यादा बेहतर मुदल्लल जवाब दे सकते हैं कि अप टू डेट सूरत हाल क्या है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब मैं करता हूं इस पर बात, लेकिन आप मेरे साथ जो बात हुई उसके बिल्कुल नेगेशन में कर रहे हैं। अब मैं जितनी बात करूंगा वो अपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करूंगा, वहां वालों को अप टू डेट नॉलेज होगा। अगर वो सईद गनी बैठे होते, नासिर शाह बैठे होते, दोनों को बुलाया नहीं है, वहां पर दोनों को बुलाया नहीं है। और प्रोग्राम देखिए, गुजारिश सुनिए आदल, ये कोई तरीका नहीं है कि नहीं आए, वो किसी और प्रोग्राम में होंगे। आपके तो 40 चैनल हैं सर, अगर जगह पे तो नहीं बंदा बैठ सकता। कायरा साहब, गुजारिश ये, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आप उन्हें बुला लेते, उन्हें बुलाया है, वो नहीं है, दो और को बुलाया नहीं है। मैं बुला देता हूं। अच्छा, मेरी कहा मैं बुला देता हूं। कायरा साहब, आप वफाकी वजीर रहे हैं, मैं आपसे वफाक की जिम्मेदारी पूछ रहा हूं कि वफाक इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? जब आफत आती है तो आफत में ये नहीं देखा जाता कि ये सूबाई हुकूमत है, ये शहरी हुकूमत है, ये वफाकी हुकूमत। पहली गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है।
اور وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کو ڈیل کرے، اس کو مکمل طور پہ اختیار اور وسائل دینے چاہیے۔ اس وقت تو وہ صورتحال ہے۔ اس کے اوپر ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کس نے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کیا۔ کراچی کے اندر ڈرینیج کا پرابلم بڑے عرصے سے ہے، کئی دہائیوں سے ہے، حل نہیں ہو رہا۔ وہاں کچی آبادیاں ہیں، ریگولرائز ہو گئی ہیں، آدھا کراچی، آدھے کے قریب کراچی کنٹونمنٹ ہے، ٹی ایچ اے ہے، کچھ ایریا اس کا بہت بڑا ایریا، بہت بڑی سروسز جو ہیں وہ صفائی کی، وہ بیسیکلی میونسپل کارپوریشن کے پاس ہیں، جو مسلسل ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ وہاں کراچی کی جہاں اور صورتحال ہے اس میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بات ہمیں دیکھ کے ضرور کرنی چاہیے کہ پروونشل گورنمنٹ کا وہاں کتنا اختیار ہے۔ ہاں، اس کو اپنا اختیار بالکل صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، بیونڈ دیٹ جانا چاہیے۔ لیکن آج تو ایمرجنسی ہے نا، اس سے پہلے اگر پروونشل گورنمنٹ کام کرتی تو آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم کے وہاں میئر تھے، وہ باقاعدہ رکاوٹ، اور یہ کہنا کہ جی پروونشل گورنمنٹ خود ٹیک اوور کر لے، یہ ایسا ہی ہے جیسے فیڈرل گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے۔ تو جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اس طرح پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ وہاں ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے مل کے کام کرنے کا عہد کیا ہے، وہ کام کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ریسورسز کم ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے، میرے بھائی نے کہا کہ ہم کو کے پی کے سے بندے بھیج دیتے ہیں، چلے بڑا اچھا جذبہ ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے 162 ارب کے اسپیشل پروجیکٹ دیے تھے جو فیڈرل پی ایس ڈی پی سے ہونے تھے۔ پچھلے 2 سال میں کو 62 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ان کو، صرف ایک بات پہ۔ ہاں، وہاں پہ اگر نالوں میں آبادیاں بنی ہیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے پہلے بہت زیادہ بنی ہیں، بے شمار جگہوں پہ قبضے ہوئے ہیں، بلا شبہ ہوئے ہیں، ان کو خالی کرانا ہوگا۔ اچھا ٹھیک، سب کو مل کے کرنا ہوگا۔ صاحب میں آج تو این ڈی ایم اے کو سب سپورٹ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ بھی آن ٹوز ہے، این ڈی ایم اے بھی آن ٹوز ہے، ہمارے باقی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کو حل اللہ کرے جلدی نکلے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان پریسیڈنٹڈ رینز ہیں پچھلے 100 سال کی، ایسی صورتحال دنیا میں جہاں بھی ہوگی، جہاں آلریڈی پرابلمز ہیں، اس کے اوپر مزید یہ ہوا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی، زیادہ بڑا پرابلم۔ قاہرہ صاحب میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ بالکل آپ کا میسج جی شوکت بھائی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا ایشو ہے نا، کوئی پلاننگ تو سامنے ہو نا، وفاقی حکومت آپ مدد بھی چاہیں تو وفاقی حکومت ڈائریکٹلی تو نہیں آ سکتی۔ کس قسم کی مدد چاہیے؟ آپ اگر کوئی کراچی کا حل اگر سلوشن ہے، پلاننگ ہے، تو آ جائے بتا دیں کہ جی اتنا ارب اس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا سلوشن، میں بتاتا ہوں۔ آپ کو کہا گیا آپ نے سرکولر ریلوے کے لیے پیسے دینے تھے، نہیں دیے۔ آپ نے ماس ٹرانزٹ بس سروس کے پیسے دینے تھے، نہیں دیے۔ آپ نے K4 کے پیسے ریلیز کرنے تھے، نہیں کیے۔ آپ نے ڈرینیج سسٹم کے پیسے ریلیز کرنے تھے، نہیں کیے۔ آپ نے KESC کا مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ نے حل کرنا تھا، نہیں کیا۔ یار میں اس الزامات کی طرف نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے تو 2 سال ہوئے ہیں نا سر اس فیڈرل گورنمنٹ میں، تو آپ بھی بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے۔ اگر آپ نے 162 نہیں کرنٹ ایشو ہے، میں تو ابھی حل سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے 162 ارب روپے کے پروجیکٹ اعلان کیے، قاہرہ صاحب منصوبہ دیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلیم کیمپ پہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں اس طرح اگر آپ بات کریں گے تو پیپلز پارٹی کے تو پریزیڈنٹ، پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر جو سندھ سے تھی، کئی عرصوں سے بیٹھے رہے ہیں۔ چھوٹی سی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی ٹھوس اس کے ساتھ آ جائے۔ بالکل ایسا ہے سر، یوسف بھائی سن تو لو۔ جی سر، میں یہ عرض وزیر اعظم صاحب نے کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے پروجیکٹس کے لیے 162 ارب کے منصوبے اعلان کیے۔ انہوں نے باقاعدہ کراچی پیکج دیا، اس پیکج کے اوپر کام نہیں کرایا گیا، تو صرف ایک پروونشل گورنمنٹ کو بیٹھ کے گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جو ان پریسیڈنٹڈ ہوئی ہے قاہرہ صاحب، یہ جو دیکھیں نا، یا تو اگر آپ کہیں کہ NFC میں خیبر پختونخوا کو اس کا شیئر مل جاتا اور آپ کو نہ ملتا تو پھر تو آپ بالکل آپ کا گلہ بجاتا۔ لیکن جو صورتحال اس ملک کی رہی ہے، جتنے قرضے چڑھے تھے، ان قرضوں کی واپسی، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی مترازع بات کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اچھا میں ذرا I have to interrupt you here، دونوں کو میں ریکویسٹ کروں گا، ذرا میری بات سن لیں۔ فنڈ سے فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے کا اعلان کیا۔ سر میری آپ گزارش سن لیں نا، قاہرہ صاحب اور شوکت یوسف صاحب میری گزارش سن لیں۔ میں نے یہ سوال طارق فضل چودھری صاحب کے سامنے بھی رکھا، انہوں نے ایک بات پر یہ اتفاق کیا کہ پچھلے حالات پر بھی جب ول کے ساتھ بلیم گیم ختم ہوا تو مسئلے سے باہر نکلیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کراچی کے حالات پہ یہ کہا جاتا تھا یہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، یہ وفاقی حکومت اگنور کر رہی ہے، یہ لڑائی ہوتی تھی
اور کرنے والے اپنا کام کر کے کراچی کا امن تباہ کرتے تھے. اس میں جو پوائنٹ ہے، پہلی بات تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ قاہرہ صاحب نے یہ بات کی کہ واقعی اس ایشو کے اوپر پروونشل گورنمنٹ سے، قاہرہ صاحب پروونشل گورنمنٹ سے کوئی بندہ آیا نہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف ایک سوال اس لیے رکھا کہ آپ فیڈرل منسٹر رہیں، وفاق کس طریقے سے کوارڈینیٹ کر کے ہیلپ کر سکتا ہے صوبے کو اور شہری حکومت کو تاکہ اس آفت زدہ حالات سے نکلے. میں قاہرہ صاحب آپ کی بات سمجھ گیا، میں ذرا گزارش میری سن لیں سر. آپ نے دوبارہ سوال ریز کیا، سر نہیں میں آپ کی بات کو جی میں آپ کی بات لائن میں دے دیتا ہوں. جی بتائیے ایک لائن میں دے دیتا ہوں. بتائیں. آپ کے اتحادی ہیں MKM والے فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کی کارپوریشن کو پیسے دے سکتے تھے. 162 ارب روپے کے فیڈرل PSDP کے پروجیکٹ تھے، وہ شروع کرا سکتے تھے. کوئی رکاوٹ تھی نہیں. اجازت دیں دو صرف ایک جملہ دیکھیں. بتائیں. ابھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، میں شوکت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، طارق صاحب کو آپ نے بار بار پوچھا ہے کہ سولوشن کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن ابھی بھی ہمیں وفاق اور صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ جو وہاں پہ MCI ہے، جو جس کے میئر جو ہیں وہ MQM کے ہیں، ان کے اختیارات کی ڈیفینیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں کوارڈینیشن کی کمی نظر آ رہی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بار بار کہا جا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شوکت صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ میں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا. قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہتے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی یہ ٹائم ہے. پھر بھی جا رہے ہیں دونوں. یہ میں تو نہیں کہوں گا، چلیں وہ ہے دیکھیں آپ فیصلہ کریں. لیکن یہ کہ اس جذبے کو آگے بڑھائیں، اپنی حکومتوں کو بتائیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کے لیے مشکلات میں کمی آئے گی، حل نکلے گا انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بات چودھری صاحب میں ایک تھوڑا سا عرض کروں. طارق چودھری صاحب دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انیشیٹو لینا ہے صوبائی حکومت نہیں لینا ہے. ظاہر ہے پلاننگ سارا انہوں نے کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بالکل ان کے ہیلپ کرے گی اور کرنا بھی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کیونکہ کراچی ہمارا میرا خیال ہے آپ اس بات میں نہ جائیں. ذمہ داریاں سب کو پتہ ہے کہ کس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. میں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں قاہرہ صاحب نے بہت سارے منصوبے مل کے کریں. لیکن اب بڑا مسئلہ آسان ہو گیا. منصوبہ جو صوبائی حکومت کا اپنا ہے، آپ دیکھیں وہ 3 کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنا ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. تو وہ کس کا وہ ہے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ کیا اورنج لائن یا نواز شریف صاحب کی حکومت پہ، جب یہاں صوبے کی حکومت کام کرنا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں، مل کے کرنا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا کام کا پلان کرنا ہوگا، ڈرینیج پلان کرنا ہوگا تو کارپوریشن نے کرنا ہے. قاہرہ صاحب یہ بات تو ہم سمجھاتے ہمارے تو بات تینوں کے سامنے کہ جب آپ کی حکومت تھی یا ایک منٹ عادل بھائی، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ہم یہی کہتے تھے کہ صوبے کو سپورٹ کرو، لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں صوبہ نالائق ہے، صوبہ یہ نہیں کر سکتا. آج آپ سپورٹ مانگ رہے ہیں، ہمیں دینی چاہیے، میں تو آپ کے حق میں ہوں، لیکن پلاننگ کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. آپ پلاننگ کے ساتھ آئیں، بات کریں، ٹھوس بات کریں. ہم ہر صوبے کو امپاور کرتے ہیں. ہم نے KP کو بھی امپاور کرنے کی بات کی تھی، ہم نے GB کو بھی امپاور کرنے کی بات کی تھی، ہم نے فاٹا کو بھی امپاور کرنے کی بات کی تھی. ہم تو صوبوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، یہی تو ہمارا گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے، نقطہ ایک میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سٹی گورنمنٹ ختم ہونے جا رہی ہے. اب صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے. MQM اتحادی ہے. MQM سے بھی میں نے ریپرزنٹیشن بلانے کی کوشش کی تھی، ان کی لائٹ آف ہو گئی. میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے رہنما. اب نقطہ یہ ہے کہ اب پوائنٹ یہ ہے کہ وفاق اور صوبہ مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی طرف جو نکلتا ہے، جو بنتا ہے آپ وہ دیں، اور وفاق باؤنڈ بھی کرے صوبے کو، کیونکہ وہ پیسے نکل کے کہیں اور نہ جائیں بلکہ کراچی کی انفراسٹرکچر کے اوپر لگیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پرابلم سے ہم بچ سکیں. تو اس حیثیت میں جو ہے یہ سوال سامنے رکھا تھا. شوکت صاحب نے کہا کہ ہمارا صوبہ تیار ہے مدد کرنے کو، تو وفاق کا تو پھر قاہرہ صاحب ذرا گزارش. ایک کمیٹی بن گئی ہے، اس کے اوپر کمیٹی ایک بن گئی ہے، وہ کمیٹی کام کر رہی ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر ہیں. قاہرہ صاحب ہمارا ملک کمیٹیاں ہی تو کھا گئی نا، کتنی کمیٹیاں بنی ہیں، کمیٹی یہ کمیٹی کھلتی نہیں ہے نا قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب یہ کمیٹیاں کھلتی نہیں ہے نا، یہ کمیٹیاں بنتی ہیں. جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس دور میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور اسی کمیٹی نے اس کو مانیٹر کیا تھا. یوں نہ عدل دبا کے رکھ دو، ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب اس کمیٹی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کراچی بلاک ہوا ہوا پڑا ہوا ہے. کمیٹی بنی، آج بھی ایک کمیٹی ہے، اس میں سارے سٹیک ہولڈر شامل ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کمیٹی سولوشن ہے تو پھر کمیٹی میں تو ہم چیمپئن ہیں. سولوشن ہے کیا؟ جی سر، کمیٹی سولوشن نہیں ہے نا، اب حکومت سولوشن ہے سر. جی
اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا تو کیسے ہوا تھا؟ کمیٹی بنی تھی کہ نہیں؟ وہ تو ایپیکس کمیٹی بنی تھی نا، وہ ایپیکس کمیٹی کے پاس پاور بھی بہت تھی سر. تو کیا کریں گے قاہرہ صاحب، وہ ایپیکس کمیٹی بنی تھی، اس کے پاس پاور اتنی تھی کہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ خود کر کے دکھاتے سارا کچھ. یہ تو چھوڑ دینا قاہرہ صاحب، یہ تو جب چیزیں سر کے اوپر آتی ہیں. نون لیگ از آن ریکارڈ، قاہرہ صاحب نون لیگ از آن ریکارڈ کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کراچی پہ توجہ نہیں دی. میاں صاحب جو آج آپ اتحادی ہیں دونوں، وہ کہتے تھے کہ لیاری گینگ ہو، ایم کیو ایم ہو، طالبان ہو، سب کچھ کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے. ہم نے آ کے ختم کیا یہ سارا کچھ کراچی کے اندر. طالبان بھی ہمارے تھے، لیاری گینگ بھی ہمارا تھا سر، لیکن ختم نہیں کر پا رہے تھے نا. سارا پیپلز پارٹی کا سر ختم نہیں کر پا رہے تھے نا، ختم نہیں کر پا رہے تھے نا. مجھے ایک بریک تاریخ بھی ہماری تھی، سب گناہ ہمارا تھا. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد پہ مت کریں گے. ویلکم بیک جی. سندھ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کو چاہیے کہ وہ بالکل آ کر جو ہے وہ بات کر کے جایا کریں. ہم کوشش پوری ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آ کر بات کرے، اور عموماً ہم بات اس پر کرتے بھی ہیں. اور قاہرہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے لوگ آ کے اس کے اوپر بات کرتے. لیکن میں نے آپ کے سٹاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سے ارینج نہیں ہو رہا تو میں کر دیتا ہوں. سر بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. بات یہ ہے کہ اب ایشو کو سولو کس طرح کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی میرا خیال ہے جی کافی اس پہ بات ہو گئی ہے. اگلی بات کریں. یہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے کہ لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر اینڈ اٹ ول بی ڈن انشاءاللہ. ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو آنسر. یہ وہ کہتے ہیں میاں صاحب کی جعلی رپورٹس دے دی آپ لوگوں نے. ہم نے نہیں دی. ذرا سنواتا ہوں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. میں سنواتا ہوں. اب طرف آ جائیں. یہ اب الفاظ کی گولہ باری ہماری طرف آ رہی ہے. یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا، اب وہ ماحول ایسا بن گیا. پہلے تو ڈاکٹرز اوپینین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں، ان کی جان خطرے میں ہے. 6 گھنٹے کیبنٹ نے ڈیبیٹ کیا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں. بڑی ڈیبیٹ چلی. انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کا پورا کیبنٹ کے سامنے اوپینین رکھا. پھر اوپر سے عدالت نے ہمیں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہوں گے. اس کے بعد ہم نے پھر انڈیمنیٹی، ہم نے کہا کم از کم وہ 7 ارب روپے کی میرے خیال میں کہ انڈیمنیٹی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے. شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو. اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. تو این آر او تو ہم نے نہیں دیا. ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپنی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. یہ جی بڑا ڈیٹیل ارشد شریف صاحب نے بڑا اچھا انٹرویو کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا. اب ذرا یہ بتا دیں، وہ کہتے ہیں ایک نواز شریف یہاں تھے، ایک نواز شریف وہاں ہیں، ہمیں کیا بتایا گیا تھا، انڈیمنیٹی بانڈ 7 ارب، یہ کیا کیا آپ نے وہاں جا کے سیاست شروع کر دی. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی مختصر سی بات ہے. آپ نے وزیر اعظم کی جو گفتگو سنوائی ہے اس میں خود انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک انہوں نے کہا جی کہ کیبنٹ کے سامنے ڈاکٹرز کی اوپینین رکھی گئی، ڈاکٹرز کی رپورٹس رکھی گئی جن میں یہ کہا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، باہر نہ بھجوایا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہی بات کہی انہوں نے. ابھی جو ڈاکٹرز کی اوپینین ہے، یہ ڈاکٹر کون ہے؟ اصل سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کون ہے. یہ حکومت کے ڈاکٹر تھے. یہ سارے پینلز جو ہے وہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بنائے تھے. یاسمین راشد صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی تھیں. ڈاکٹر فیصل جو بھی فیڈرل منسٹر ہیں وہ اس تمام کو ویریفائی کر رہے تھے. جو عمران خان صاحب کی اپنے شوکت اوپینین لی گئی، ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ سی ای او ہیں، ان کی اوپینین لی گئی. اس میں مسلم لیگ نون کا نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی ذاتی فزیشین تھا، نہ ہماری خواہش کے مطابق یا ہماری کوئی ریکویسٹ کے مطابق ان کو فیصلہ کیا باہر بھجوانے کا فیڈرل گورنمنٹ نے یا کیبنٹ نے. تو لہٰذا یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ سارے فیصلے انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کی اوپینین کے مطابق کیے، ان کی صحت کی خرابی کو دیکھتے ہوئے. اب بات یہ جی وہ کہتے ہیں جب ہم کرتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں. بس میں مکمل کر لوں، اب 2 جملے بولیں. اب یہ کہ جی واپسی پہ آ جاتے ہیں. ویسے میری تھوڑا سا پریسائزلی اس موضوع سے ہٹ کے مشورہ ہے جو عمران خان صاحب کو بھی، اور اگر کوئی ان کے اچھے مخلص ساتھی ہوں گے تو وہ بھی مشیر ان کے اگر ہوں گے تو ان کو مشورہ دیں گے کہ نواز شریف اگر پاکستان میں ہوں گے تو وہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے زیادہ بھاری پڑیں گے. اچھا، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے باہر ہو. یہ مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں. انہوں نے فون کیا فضل الرحمان صاحب کو یا بلاول بھٹو زرداری کو. ادھر مریم نواز کے جناب وہ وارنٹنگ کراتے ہیں، مریم نواز کو جناب نیب طلب کر رہی ہے. اس کے بعد جناب یہ سارا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ نواز شریف واپس بلاؤ، فلاں بلاؤ. یہ تو خیر ایک سیاسی بات تھی. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جتنا 4-5 مہینے پوری دنیا کے تمام ہاسپٹلز بند رہے، اب پورے لاک ڈاؤن رہا، میاں صاحب کے علاج میں تاخیر ہوئی ہے. جیسے ہی ان کے ڈاکٹرز، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ انہیں الاؤ کریں گے کہ آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے، وہ پاکستان ضرور واپس آئیں گے. یہ وہی نواز شریف ہے جو اس وقت بھی واپس آیا تھا جب پاکستان کی عدالتیں انہیں سزا سنا چکی تھی.
ضرور واپس آئیں گے. اور میری ایک اور یوسف بھائی بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر تو یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے آٹا جو ہے وہ دوبارہ 550 روپے پہ تھیلا آ جائے گا, چینی پھر 50 روپے کلو ہو جائے گی, پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ دوبارہ 60-62 پہ آ جائے گا, میں کہتا ہوں کہ میں کل نواز شریف صاحب کو کہوں گا کہ کل واپس آ جائیں. ان کا کون سا کام رکا ہوا ہے؟ اچھا, یہ جیسے ہی ہوگا آپ کہیں گے کہ وہ واپس آ جائیں. میں اس لیے کہوں گا کہ علاج بعد میں کروا لیں, پاکستان کی عوام کی جان چھڑانے کے لیے آپ جلدی آ جائیں, یہ حالات جو ہیں شاید کنٹرول میں آ جائیں. کون سا کام گورنمنٹ کا رکا ہوا ہے جو سارے مسئلے چھوڑ کے, سارے پاکستان کے پرابلم چھوڑ کے انہیں نواز شریف. اور آخری جملہ, ایک جسٹ ون لاسٹ سینٹنس آپ نے کہا, اشرف شریف صاحب نے بڑا اچھا انٹرویو کیا, میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, اچھی گفتگو, اچھا انٹرویو, اچھی بات چیت. ایک سوال کرنا چاہیے تھا کہ کیا صرف نواز شریف پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور بندہ بھی ہے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے؟ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں, اس کا نام جنرل مشرف ہے. اگر وہ یہ سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب سے تو وہ کہتے ہیں مجھے ضروری کام ہے, میں جا رہا ہوں, اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. اوکے قاہرہ صاحب, یہی پھرتی, یہی چستی وہاں پہ بھی دکھائیں. یہ میری درخواست ہے, اشرف شریف صاحب کو کہیں اگلی دفعہ جائیں تو یہ سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب, میاں صاحب کا حکومت کے لیے آنا اچھا شگون ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے عادل, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا جانا ایک مجبوری کے عالم میں تھا. اس وقت حکومت وقت نے جو رپورٹس دی تھی پروونشل گورنمنٹ نے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بڑا اختلاف ہوگا سیاسی طور پہ, لیکن وہ بہت کریڈیبل خاتون ہے, بڑی باوقار خاتون ہے, اور آج بھی وہ اپنے اس سٹانس کے ساتھ کھڑی ہیں کہ جو میری رپورٹس تھیں, جو میں نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اور وہ سیمپلز آج بھی موجود ہیں جو میاں صاحب کے لیے گئے تھے, جن کی بنیاد پر وہ رپورٹس بنی تھی. دوسرا, ڈاکٹر فیصل صاحب نے وہ جا کے ویریفائی کیا تو کیبنٹ کو جو 6 گھنٹے کی میٹنگ پرائم منسٹر فرما رہے تھے, اس میں کسی اور نے نہیں, خود وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کو تسلی دی کہ میرے اپنے ڈاکٹر نے جا کے تسلی کی ہے. کراچی سے ڈاکٹر آئے تھے اور ایک ان کے اپنے ڈاکٹر, انہوں نے کہا میرے اپنے شوکت خانم کے جو ED ہیں انہوں نے جا کے تسلی کی ہے, اور میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ رپورٹس درست ہیں. اب وہ خان صاحب کا کابینہ کو کہنا یا ان کے ڈاکٹرز کا ان کو بتانا, یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا اپنی رپورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا, یا وہ سیمپل جو میاں صاحب کے ان کے بقول آج بھی موجود ہیں, یہ ساری باتیں ریلیٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ حکومت آج کیا کہہ رہی اور کیوں کہہ رہی. یہ ایسے ہی ہے عادل, جس طرح کووڈ کے دنوں میں جب حالات بڑے خراب ہو رہے تھے, گورنمنٹ بڑی پریشر میں تھی, تو اچانک سنتھیا ریچی کہیں سے نکل آئی, اس نے آ کے الزامات کی بارش کر دی اور لگا کہ پاکستان کا اخلاقی دیوالیہ نکل گیا ہے, یہی مسئلہ تھا. پھر اچانک وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد کچھ 4 سال 5 سال پرانا عزیر بلوچ کی وہی فوٹیج, وہی داستانیں, وہی سارا کچھ وہ نکال دیا گیا, اور پتہ لگا جی پاکستان تو نیشنل سیکورٹی کا رسک ہو گیا ہے. یہ تو 10 دن وہ چلا, اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا. اسی طرح یہ مریم بی بی کو بلایا گیا, مریم بی بی آئیں, اس کے بعد جب انہوں نے اپنا شو آف پاور کیا تو میاں صاحب کے بارے میں یہ گفتگو شروع ہو گئی. ذرا غور کریں, میاں نواز شریف جس دن یہاں سے گئے اس وقت بھی وہ چل پھر رہے تھے, وہ بیڈ ریڈن خدا نخواستہ نہیں تھے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ان کے فلیٹس کے نیچے وہ ہر دفعہ جاتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ پیدل چل کے جاتے ہیں, وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, وہ اپنے فلیٹ سے نکلتے ہیں, اور نیچے نکل کے اگر کافی شاپ پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ایک کافی کا کپ پی لیا یا چند قدمی چہل قدمی کر لی. یہ تو جب ڈاکٹر دل کا آپریشن کرتے ہیں اس کے بھی چوتھے دن کہتے ہیں اٹھ کے گھومو پھرو. تو یہ اس بنیاد پہ کہنا کہ وہ نواز شریف اور آج کا کیا وہاں کے وہ اوول کے گراؤنڈ میں, یا کون سا گراؤنڈ ہے وہ کرکٹ کا, وہاں کرکٹ اوول ہے, لارڈز ہے, کیا لارڈز کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں میاں صاحب, کیا کر رہے ہیں, وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں, اور ان کی حالت وہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کو کسی بندے نے سہارا دیا ہے, بیٹے نے سہارا دیا ہوا ہے, اور کافی پی رہے ہیں, روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گناہ ہو گیا. صحیح ہے. میاں صاحب جس دن جا رہے تھے نا عادل صاحب, اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے والی بات کوئی نہیں ہے, میاں صاحب اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے اور یا علاج کر کے آئیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے شہباز, اس پر میاں صاحب کے شوکت یوسف زئی صاحب وہ کہتے ہیں ہاتھ بھی آپ نے سب سے پہلے خود کھڑے کیے, رپورٹس بھی آپ کی. اب وہ کہہ رہے کافی پینے دینا, اس میں کیا برائی ہے؟ اگر تھوڑی طبیعت سنبھل گئی انہیں کافی پینے دیں. کون سا وہ لارڈز میں میچ کھیل رہے ہیں؟ عادل بھائی دیکھیں, پوری دنیا نے دیکھا, یہاں پلیٹلیٹس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, ایک دم ڈاؤن, وہاں جا کے سارے ٹھیک ہو گئے. یہ انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے نا, یہاں پریشر تھا ان کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ علاج نہ کریں,
وہ علاج کریں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہر 15 دن بعد ان کی رپورٹس آئیں گی ڈاکٹروں کی. مجھے ڈاکٹر طارق صاحب خود بھی ڈاکٹر ہیں، یہ بتائیں نا کتنی رپورٹیں انہوں نے بھیجی ہیں جو وہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو ٹریٹ کیا ہے، وہ رپورٹیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بھی گئے تھے، لیٹ گئے پاکستان ایمبیسی جا رہی ہے، لیٹ گئے تھے. اور پلیز آپ جب بولتے ہیں تو میں تو خاموشی سے سنتا ہوں. نہیں آپ نے میرا نام لیا اس لیے میں نے کہا بولیں. اسحاق ڈار صاحب، آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں نا اس لیے میں آپ کا نام لے رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب گئے، وہ لیٹ گئے کہ جی وہ ان کی طبیعت خراب ہے. پھر کیا ہوا اچانک؟ ان کے ابھی بھی خراب ہے ان کی طبیعت، بتا دے کہ ابھی بھی خراب ہے. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. بھائی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، قوم کو مسئلہ ہے. قوم کا جو اتنے بڑا جو پیسہ کھایا گیا، جو کرپشن ہوئی، اس کا جواب آ کے دے دے نا. یہ جو ایک قطری خط تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب قطری خط کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے. ابھی کیا ہے؟ کیا کوئی جواب ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ادھر بلائے، عدالت میں بلائے، پوری فوج لے کر آ جائے، پورے ورکروں کو بلائے کہ جی عدالت کو پریشرائز کرو. اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ قوم کا پیسوں کا مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں تو ووٹ اس پہ ملا تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، اور جو بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو کہتے ہیں جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے ان پہ ہاتھ ڈالیں گے. ہمارا تو ایشو ہے، یہ ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نا عمران خان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. انہوں نے کہا کہ کرونا میں یہ ہوا. کرونا کے اندر جو عمران خان نے ویژن دیا، جو پالیسی اختیار کی، وہ تو پوری دنیا نے مانی ہے. ابھی تک میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ بل گیٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب تعریف کر رہے ہیں پاکستان کے، کس طرح پاکستان کو اس مشکل سے سر. مگر یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اخلاقی طور پر یہ بات لے جائیں گے کہ اخلاقی طور پہ وہ خود واپس آ جائیں اور وہ اپنی رپورٹس کیوں نہیں بھیج رہے، تو یہ تو سیاست ہے. اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ خود سے کوئی اپنی گردن نہیں دیتا، یہاں مخالف کو جو ہے وہ کوئی ماحول بنانا پڑتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جی قاہرہ صاحب، میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شوکت صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا قاہرہ صاحب کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی قاہرہ صاحب اپنے نمبر پہ بولے نا سر. میں تو ابھی میرے میں وہ قاہرہ صاحب کے پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا. آپ صرف ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں اس کے بعد دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. جی قاہرہ صاحب. میں شوکت بھائی کو تنگ نہیں کروں گا. جی بالکل جی بتائیں. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے ہیں ان کے جو ان ایکسپلینڈ، اور وہ وضاحت کریں وہ پیسے کہاں سے آئے. یہ ایک الزام ہے ان کے اوپر، اور یہ ابھی ثبوت نہیں ہوا. جس کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی وہ اقامے کا ایشو تھا، وہ یہ ایشو نہیں تھا کرپشن کا. سوال یہ ہے، اور وہ بھی ایک بڑا متنازع ایشو ہے. سوال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو گھر سے نکلے عدالت جانے اور ملٹری ہسپتال پہنچ گئے، اور وہاں مہینہ بھر توازو کرا کے اس کے بعد دبئی گئے، اور دبئی میں ان کی مصروفیات ساری قوم دیکھ رہی ہے. اور ان پہ الزام کیا ہے؟ ان پہ الزام غداری وطن کا، آئین توڑنے کا ہے. ٹھیک ہے سر، ان کے اوپر الزام قتل بھارت کا ہے. چلیں اب شوکت صاحب. سر میں عرض کروں. جی شوکت صاحب، اب مجھے سنیں سر. یہ تو بیمار ہے. یہ بار بار پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے حلف کس نے لیا تھا؟ پیپلز پارٹی والوں نے حلف نہیں لیا تھا. مگر یہ تو ہم نے تو حلف نہیں لیا تھا. یہ تو اگر وہ اتنے ہی غدار تھے، اتنے ہی وہ تھے، پھر آپ کو حلف کیوں لیا تھا آپ نے؟ آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے نا. آپ کا دور گزرا. میں نہیں دیکھیں اصل چیز کیا ہے. قاہرہ صاحب مجھے بڑے حیرت ہو رہی ہے. حیرت تو خیر نہیں ہو رہی ہے، وہ حیرت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ سب پہ ایک ہی قسم کا الزام ہے اور سب مل کر اس کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن مجھے حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے شامل تھا کہ آج آپ بیٹھ کے جس طریقے سے نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے خیر حیرت تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ہونا تو یہی تھا. یہ تو عمران خان نے اس کی پریڈکشن کر دی تھی. ایک وقت آئے گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں ذرا ان کا جواب لینا کہہ رہا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، ذرا آپ جلدی دیکھ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے، اس کابینہ کا میں حصہ تھا جس نے حلف لیا پرویز مشرف صاحب سے. اس وقت وہ ملک کے صدر، اور وہ ان کو سپریم کورٹ نے صدر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یہ بات درست ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے آ کے ان پہ کیس درج کیا. اس وقت آج ایز آن ٹوڈے وہ کس کے دور میں، باہر کس کے دور میں گئے تھے یہ بھی تو بتا دینا. تو اور بات ہے، میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں ان پہ ایک مقدمہ چل رہا ہے. کس کے دور میں باہر گئے. ٹھیک ہے، اوکے صحیح، آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. وہ پھر اگر آپ یہ کہیں گے تو ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں جنرل مشرف کا تانا دیتے ہیں تو آپ نے خود کیوں نہیں، آرٹیکل 6 تو آپ کے دور میں انیشیٹ ہوا تھا، تو آپ خود کچھ کیوں نہیں روک سکے؟ بھائی صاحب یہ تانا دینے کی بات نہیں ہے. میں صرف حکومت کی جو پھرتیاں ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، پہلی بات یہ کہ وہ ضمانت پہ گئے ہیں، وہ عدالتوں کو مطلوب نہیں ہے.
کہ اس وقت وہ کو پاکستان کی عدالتیں نہیں ایسا نہیں انہیں کوئی اشتہاری ڈکلیئر نہیں کہہ چکے وہ ختم ہو چکا ہے ان کا ضمانت کا پیریڈ. اشتہاری ڈکلیئر کرنے کا جو ان کا پروسیس شروع ہوا تھا وہ عدالت نے روک دی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو شوکت صاحب نے یہ بات کہی چونکہ وہ گفتگو کر رہے تھے میں نے ان کی گفتگو کو ٹوکا نہیں. پاکستان ہائی کمیشن جو ہماری ایمبیسی لنڈن میں ہے اس کو میاں نواز شریف صاحب کے معالج رپورٹس بھیج رہے ہیں اور وہ آگے پاکستان گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آگے آگے آپ جو اس کو انٹرپریٹ جو کرنا ہے جو بات کا بدنگڑ بنانا ہے صورتحال کو خراب کرنا ہے اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے دو بات وہ تو ہمیں نہیں روک سکتے. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر عدالت میں صرف ایک کیس نہیں ہے دوسرا ان کی ضمانت عدالت اور پنجاب حکومت دونوں خارج کر چکی ہے تو وہ بہرحال ابھی مسئلہ اپنی جگہ ایگزسٹنگ ہے. ضمانت اسی شرط پہ ہوئی تھی کہ آپ اپنا علاج کرائیں اور ساتھ ہمیں رپورٹس بھیجیں جو ہم بھجوا رہے ہیں. ہم جناب مشرف کا تانے نہیں دے رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر وہ لوگ جو پاکستان کے عدالتوں کو مطلوب ہیں اور جن پہ 302 کے مقدمات ہیں آج 14ویں برسی ہوئی ہے اکبر بگٹی صاحب کی کل. جی مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے جواب لیں گے. ویلکم بیک. شوکت یوسفزئی صاحب آپ کو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. نہیں میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا نا کہ یہ علاج اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی نا. کم از کم وہاں سے جو عدالتیں مانگ رہی ہیں کہ جی آپ کے جو ایسٹس ہیں یہ ساری چیزیں اس کا کوئی جواب بھی بھجوا دے کہ جی ایسٹ میں نے کہاں سے بنا. ہمارا تو وہی پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے نا. وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ ایسٹ کہاں سے بنا ہے اس کا جواب ہی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو ہم نے تو کچھ ذاتی کوئی اس کا اور کچھ نہیں وہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ نے علاج کرنا ہے. بے شک علاج کرے کم از کم بتا تو دیں نا کہ یہ ایسٹس کہاں سے بنے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ بتا دیں اسیٹس کہاں سے بنے مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت سوال یہ نہیں کھڑا ہوا اس وقت سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ ان کو سزا تو آلریڈی کسی اور کیس میں ہوئی ہے. اس سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا اور مسئلہ ان کے وکلاء اس کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب بریف کامنٹ لاسٹ کامنٹ آپ کی طرف سے بیکاز پہ شو کلوز کرنا ہے. دیکھیے عادل صاحب بڑی سمپل گزارش ہے. میاں صاحب اپنا علاج کرا کے آئیں گے. یہ بات لاجیکلی درست ہے کہ میاں صاحب وہاں کورونا کی وجہ سے ان کا علاج ممکن نہیں تھا. باقی سارے اسپتال بند تھے. ہمارے اپنے پاکستان کے اسپتال بند تھے امریکہ میں بند تھے ہاسپٹل بند رہے. اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ پلے اپ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. میاں صاحب کو بھی جو ان کی اپڈیٹڈ صورتحال ہے اس سے عدالت کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ سوال ریز نہ ہوں. لیکن گورنمنٹ بھی اس میاں نواز شریف کے جو بحث چھیڑی گئی ہے اس میں کلین ہینڈ سے نہیں ہے. یہ صرف ایک پولیٹیکل ایشو کے اوپر انہوں نے معاملہ ریز کیا. ورنہ اس سے پہلے یہ تو نہیں ہوا نا کہ 15 دن پہلے سے میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. وہ تو پچھلے 4-6 مہینے سے واپس نہیں آ رہے تھے. رپورٹس ان کی کا ایشو بنا تھا تو رپورٹس کے اوپر بھی اعتراض آیا. پھر انہوں نے جو ہمارا ہائی کمیشن اس کے ذریعے بھیجنا شروع کر دی. لیکن تو پرانی بات ہو گئی. قاہرہ صاحب ان کو نواز شریف صاحب کو آپ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے 2 سال وہ اسی طرح بیمار ہی رہیں گے. جب پی ٹی آئی کی حکومت کا ٹائم پورا ہوا آپ دیکھیں بالکل حشاش بشاش ہو کر آئیں گے. یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں. پہلے بھی کہا تھا میں شوکت صاحب میں نے کہا تھا یا علاج کرا کے آئیں گے یا علاج کر کے آئیں گے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب شوکت یوسفزئی صاحب قمر زمان صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. پروگرام کے آخر میں ذرا پولیو کے اوپر بات کریں گے. پولیو سنگین مسئلہ ہے صرف پاکستان اور افغانستان کے لیے. پوری دنیا اس سے اپنی جان چھڑا چکی ہے. پاکستان اور افغانستان 2 واحد ملک ہیں. ہمیں پاکستان کی فکر زیادہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سے پولیو کا خاتمہ اور پاکستان اس فہرست میں شامل ہو جس طرح دنیا کے دیگر ممالک شامل ہو گئے. چھوٹے چھوٹے ملک بھی جو ہیں وہ اس مسئلے سے آزاد ہو گئے. تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں تاکہ پاکستان ہر لحاظ سے ایک محفوظ ملک جو ہے وہ کہلائے. اور یہ زندگیوں کا مسئلہ ہے تاکہ محتاجی سے جو ہے وہ بچے ہماری اگلی جنریشن کے بچ سکیں. جتنا ہو سکتا ہے پولیو کی ٹیم عملہ آپ کے پاس آئے گا اس کے ساتھ تعاون کریں. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.